अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा से तवील मुलाकात, जी हाँ, ये आज का आर्टिकल है जो सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने लिखा है एक्सप्रेस अखबार में। और ये बहुत वायरल है आज सोशल मीडिया के ऊपर। और जो उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से, उनके ख़ानदान के हवाले से जो बातें की हैं, मुख्तलिफ लोग मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया और ख़ास करके ट्विटर के ऊपर उनको कोट भी कर रहे हैं। और इस आर्टिकल में बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन जो उसका लुब्बे लुबाब है, जो क्रक्स है, जावेद चौधरी साहब ने जो 6 घंटे की उन्होंने कहा कि जो तवील मुलाकात उनकी जनरल बाजवा से हुई, उसमें बज़ाहिर साबिक आर्मी चीफ को एक फरिश्ता सिफ्त इंसान दिखाने की कोशिश की गई है। और जो भी उनके अखबार में बड़े फैसले हुए दाखिली लिहाज से, सियासी तौर पर, मुआशी एतबार से, उसमें यही दिखाया गया कि जनरल बाजवा जो हैं, उनका कसूर नहीं था। कसूर दूसरी तरफ का था। उन्होंने बड़ी नेक नीति के साथ जो भी काम किया, जो भी फैसले किए, वो मुल्क की बका और मुल्क की बेहतरी के लिए किए। इसमें एक लिहाज से कोशिश भी की गई कि जो अहमद दुरानी साहब की जो स्टोरी आई थी, जिसमें जो जनरल बाजवा और उनके ख़ानदान के जो असासों में मुबैना तौर पर बेपनाह इजाफ़ा हुआ था, इसमें आर्टिकल में उसका भी जवाब देने की कोशिश की गई। और जनरल बाजवा की तरफ से जनरल जावेद चौधरी साहब ने कहा कि उसमें ये उन्होंने कहा कि वो अपना जो जब से उन्होंने पाक आर्मी ज्वाइन की और 42 साल उन्होंने सर्विस की, रिटायर हुए, वो तमाम उसका जो भी रिकॉर्ड है फॉरेंसिक करवाने के लिए तैयार हैं। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कह सकते हैं आपके इनकार किया या तरदीद की जो भी उन पर इल्ज़ामात लगे। अब इसमें दिलचस्प जो बात है, जो जावेद चौधरी कॉलम का आगाज़ भी करते हैं कि 42 साल उन्होंने फ़ौज में नौकरी की और उनका जो 6 साल वो बतौर आर्मी चीफ़ रहे, उसके बारे में वो ये लिखते हैं कि क्या वो फ़ौज के लिए अच्छा था, बुरा था, पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद था। उनका ये कहना है कि वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल में आने वाला वक्त क्या, ये चीज़ तो बड़ी अय्याह है। जावेद चौधरी साहब का नुक्ता नज़र अपनी जगह पर, जो भी उनके साथ मुलाकात हुई, लेकिन इसके लिए हमें तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा का जो 6 साला दौर रहा, इसमें ना सिर्फ फ़ौज के लिए वो बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में उनके इमेज के लिए बहुत नुकसानदेह था, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के मीडिया के लिए, हर तरह से मेरे ख्याल में जब कोई भी तारीख दान ये 6 साला जो दौर है जनरल बाजवा का, उस पर जब लिखेगा तो यकीनी तौर पर अच्छे अल्फाज में नहीं लिखेगा। तो इसके लिए मेरे ख्याल में हमें वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से जनरल बाजवा को इस कॉलम के ज़रिए एक दिखाने की कोशिश की गई है कि शायद उनका कसूर नहीं था। अब इसमें जो मोटी-मोटी जो बातें हैं, उसका अगर तज़किरा करें, इसमें कोई शक नहीं कि जनरल बाजवा ने जब इमरान खान साहब 2018 के इंतखाबात के बाद मुंतखब होके आए, और एज़ यूजुअल जब भी पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आती है तो वो माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम डालती है। और फिर जो पाकिस्तान के जो ख़जाना है उसकी हालत यही होती है कि हम ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट या दिवालियापन के करीब होते हैं। और एज़ यूजुअल हमें हर दफ़ा जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो रुख करती है अपने दोस्त ममालिक का या फिर IMF का। और इसमें कोई शक नहीं कि हालिया तारीख में, बल्कि मेरे ख्याल में तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, इन 3 ममालिक ने मिलकर कोई $13 अरब का फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज इमरान खान साहब की हुकूमत को दिया। और ये बहुत बड़ा पैकेज था। और इस पैकेज में नो डाउट जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, क्योंकि इमरान खान के दौरों से पहले जनरल बाजवा खुद इन ममालिक के दौरों पर गए और वहाँ पर जाकर उसे कहते हैं जी इकनॉमिक डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे की। और उसके नतीजे में उस वक्त की हुकूमत को ये फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज मिला, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जनरल बाजवा को उन्होंने पैकेज दिया या जिस ओहदे पर वो फायज थे। प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान के अंदर कि अगर
ہم یہ تاثر رد کر دیں کہ پاکستان میں اصل طاقت کا سرچشمہ کون ہے، تو پھر شاید آرمی چیف کو ان دوروں پر یا اکنامک ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس میں جنرل باجوہ ہوتے یا کوئی اور آرمی چیف ہوتا تو یقینی طور پر انہوں نے، جو باہر کے ہمارے دوست ممالک بھی ہیں، شاید ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، باہر کی دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس ملک میں جو اصل طاقت ہے وہ کس کے پاس ہے، وہ آرمی چیف کے پاس ہے۔ تو ظاہر ہے جو بھی گیو اینڈ ٹیک یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ جس کے پاس اصل طاقت ہے وہ اسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ کریڈٹ جنرل باجوہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا فائنینشیل بیل آؤٹ پیکج اس وقت گورنمنٹ کو لایا، یہ ان کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ کریڈٹ اس عہدے کا ہے جس پر وہ فائز ہیں، یہ کریڈٹ اس طاقت کا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اگر پاکستان کے پاس حقیقی معنوں میں جمہوریت ہوتی اور حقیقی معنوں میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں، باہر کی دنیا ہے، انہیں اس بات کا ادراک ہوتا کہ جو اصل طاقت ہے وہ ایک منتخب وزیر اعظم کے پاس ہے، تو پھر وہ جو کوئی بھی پیکج ہو، کوئی بھی بات چیت ہو، وہ تو انہی کے ساتھ کرتے۔ دوسرا جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کا کوئی اس لحاظ سے قصور نہیں تھا، اس میں یہ بھی تذکرہ کیا گیا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل باجوہ کی اور ان کے دور کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے بہت احسانات ہیں تحریک انصاف کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر، کیونکہ اگر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی حمایت نہ کرتی تو یہ بات میرے خیال میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں نہ آتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو یہ دکھ ہوا کہ جس طریقے کی زبان اور جو باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اگر اس کا 5% بھی وہ اس کے جواب میں کہیں تو ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں یا عمران خان صاحب ہیں، ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن آئی تھنک جو سب سے اہم جو نکتہ ہے کہ ہم جنرل باجوہ کو اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ وہ چائے بڑی اچھی پیتے ہیں، چائے جو ہیں وہ اس میں بسکٹ یا رس جو ہے وہ ڈبو کے چائے میں کھاتے ہیں، مطلب ان کی سادگی کی بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل وہ ایک سادہ ان کی زندگی ہوگی، جو بھی ہوگا، لیکن اگر سادگی معیار ہوگا تو میرے خیال میں جنرل ضیاء الحق سے سادی شخصیت کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے خیال میں جو بھی لوگ جنرل ضیاء کو جانتے تھے تو ان کی جو سادگی تھی، ان کی جو ایک پرسنل کرزما تھا، اس کے وہ گرویدہ تھے۔ لیکن کیا ہمیں جج کسی کی سادگی کے اوپر کرنا چاہیے یا ایک اہم عہدے پر 6 سال سے ایک شخص فائز رہا ہو، جو فیصلے ان کے ادوار میں ہوئے اس کی بنیاد پر ہمیں کرنا چاہیے؟ ہماری اصل میں ایک شارٹ میموری، آج پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں دہشت گردی ایک دفعہ پھر جو ہے سر اٹھا رہی ہے، تحریک طالبان پاکستان پے در پے جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے کر رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت ویسے تو بہت کم ایسے مواقع ہیں جب آپ کی معیشت جو ہے ایک مضبوط اس کی بنیاد ہو، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، جو ہم ایک دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، ہمارے جو فورن ریزروز یعنی کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 6.1 ارب ڈالر ہیں، جو صرف ایک ماہ کی جو درآمدات ہیں اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اوورآل جو پاکستان کا ایک جو امیج ہے، جو پرسیپشن ہے، جو سیاسی لحاظ سے جس طرف چیزیں جا رہی ہیں، تو اس سے بڑا واضح ہے کہ یہاں پر بہت پینفل اور سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہاں پہ پہنچے کیوں ہیں؟ آئی تھنک یہ کوئی 8 مہینے 4 سال کی بات نہیں، یہ 10 سال یا جو بھی اس ملک میں اتنے عرصے سے کچھ ہوتا رہا، جو تجربے ہم کرتے رہے۔ کیونکہ جنرل باجوہ صاحب یہ کہہ کے نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا جو تجربہ کیا گیا، اور ماضی میں بھی تجربات ہوتے رہے، جو اس دفعہ تجربہ کیا پاکستان کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ گزشتہ جو 4 سال جو بھی حالات رہے، وہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس نہج پر ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ اس ملک کے اندر ایک دفعہ پھر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور ایسی صورت میں، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ اسی کالم میں جاوید چودھری صاحب نے کہ جنرل فیض اوبیسلی تاریخ جب بھی لکھی ان کا نام بھی سارے جو ادبار میں بالکل سنہری حروف، ناٹ ان اے پازیٹیو وے، بلکہ آئی تھنک جب لکھا جائے گا تو ظاہر جو تاریخ دان جو مورخ ہے ان کو اچھے الفاظ میں نہیں لکھا، کیونکہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے مل کر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ اور جو بھی اس ملک کے اندر کھیل کھیلا گیا، اور ایک تاثر ضرور یہ دیا گیا کہ شاید جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے درمیان آخری کچھ ماہ میں ان کے درمیان اختلاف تھا، یہ ایک تاثر تھا۔ میں اس بات پہ کنونس تھا
کہ اندر سے یہ ایک ہی تھے، کیونکہ اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اختلافات ہوتے تو شاید جب DGISI سے وہ ہٹ کر ان کو پشاور کا کور کمانڈر لگایا گیا، پھر بھاولپور کا کور کمانڈر لگایا گیا، تو پھر شاید ان کو اس طرح کی پوسٹنگز نہ ملتی، شاید ان کے ساتھ کچھ اور ہوتا، ان کو پہلے ہی کھڈے لائن لگا دیا جاتا۔ تو بنیادی طور پر باوجود اس کے کہ بطور DGISI ان کو ہٹایا گیا، لیکن جنرل باجوہ کے ساتھ پھر بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اب اس میں جو ایک اور انٹرسٹنگ پہلو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جنرل فیض جو ہیں وہ ان سے ملنے آئے ہیں، اور اب یہ دونوں جو ہیں وہ مل کے فلاحی کاموں کے لیے کچھ انیشیٹو لینے جا رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے میرے خیال میں، اور ڈیفینیٹلی بطور آرمی چیف جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں اور جنرل فیض بھی ایز اے 3 اسٹار ریٹائر ہوئے ہیں، تو اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور چیریٹی کرنے کے لیے بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ جو اب ویلفیئر کا کام کریں گے، کاش اچھا ہوتا کہ جب ان کے پاس اقتدار تھا، جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، تو میرے خیال میں اس ملک کے ساتھ سب سے بہتر یہی ہوتا کہ جو فیصلے انہوں نے بطور آرمی چیف کیے، جو اس ملک کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، جو عمران خان صاحب کو لا کر بٹھایا گیا اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر تباہی آئی، اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو سب سے بہتر چیریٹی اس ملک کے لیے یہی ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات، بالکل اچھی بات ہے، ہر کسی کو جتنی اس کی استطاعت ہے، جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن کیا یہ اپنا وہ کفارہ ادا کر رہے ہیں جب بطور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، جنرل فیض DGISI تھے، اور اس ہائیبرڈ رجیم جو اس دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیاسی بنیادوں پر لوگوں پر کیسز بنائے گئے، جو صحافیوں کو مارا گیا، جو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو کڈنیپ کیا جاتا رہا، ایون کہ میں خود اس کا وکٹم ہوں، ایون کل 28 دسمبر ہے اور 3 سال ہو جائیں گے اس واقعے کو، جب مجھے اسلام آباد کے اندر سے دن دہاڑے جو اس وقت ہائیبرڈ رجیم تھا مجھے اٹھا لیا گیا، اور صرف اس لیے اٹھایا گیا کہ میں نے ایک خبر کی تھی، خبر بالکل کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے 100% درست خبر تھی، صرف جو اٹھانے والے تھے اس خبر کا سورس جاننا چاہتے تھے۔ مجھے 22 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، اور شاید یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے بھی مختلف جو ایشوز ہیں، کیونکہ یہ پروفیشنل ہیزرڈس ہیں، اس طرح کے ایشوز آتے رہتے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سورس جاننے کے لیے مجھے دن دہاڑے ایک سڑک سے اٹھا لیا گیا۔ اور اسی طرح سے بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں ڈیفینیٹلی جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ایک بہت بڑا کردار ہے، تو کیا وہ اب فلاحی کام کر کے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک جب جاوید چودھری صاحب نے تو ویسے یہ لکھا ہے کہ وقت بتائے گا کہ ان کا بطور آرمی چیف جو 6 سالہ جو دور رہا وہ فوج کے لیے کیسا رہا، پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند رہا۔ آئی تھنک پاکستان کے لیے بے شک ان کی نیت جو بھی تھی وہ بالکل بھی اچھا نہیں رہا، فوج کے لیے بھی بالکل اچھا نہیں رہا، کیونکہ یہ جنرل باجوہ کے ہی دور میں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی سٹنگ آرمی چیف کو براہ راست تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ سب سے پہلے جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف نے گجرانوالہ جلسے میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور پہلی دفعہ کھل کر بہت سے لوگوں نے پبلک فورمز کے اوپر جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو ایز این آرمی چیف اگر آپ کی واچ کے انڈر یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو یہ آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جب بطور آرمی چیف آپ بطور آرمی چیف آپ چھوڑ کر گئے تو ملک کس حالت میں تھا۔ ایک دفعہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تحریک طالبان جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، اور یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جب افغان طالبان اقتدار میں آئے اگست 2021 میں، تو پاکستان کے پاس یہ موقع موجود تھا کہ وہاں پر جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانے تھے یا اس سے جڑے جو گروہ تھے ان کو ختم کریں، اور یہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، لیکن اس پرپوزل کو اس لیے ریجیکٹ کر لیا گیا کہ وہاں پر جو افغان طالبان ہے نئی آئی ہے تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، TTP جو ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کو ہم بعد میں ٹیکل کر لیں گے۔ اگین آپ اسے مس کیلکولیشن کہہ لیں یا بلنڈر کہہ لیں کہ جو فیصلہ اس وقت لیا گیا وہ افغان طالبان کے مفادات کو پہلے سامنے رکھا گیا اور اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑا گیا، اور آج نتیجہ کیا نکلا کہ TTP کو، جسے اس وقت کی عسکری قیادت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے، ان کو ہم ٹیکل کر لیں گے، آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ یہ بن گیا ہے۔ تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔